अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे वो पाकिस्तान में अभी पिछले एक दो रोज़ में आने वाले कुछ बड़े तशवीशनाक वाक़यात, और ये कुछ एक पैटर्न नया बन रहा है इस हुकूमत के आने के बाद। वो एक बड़ा खौफनाक है कि जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियां हैं और जो उनके झैली इदारे हैं वो किस तरह से मुंह ज़ोर हो गए हैं, वो किस तरह से दीदा दलेरी से अगवा कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। ये हुकूमत तितर बितर हुई हुई है उनके आगे। और क्यों ये स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का भी आज ज़रा किरदार डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह, क्या कनेक्शन है, ये स्पीकर बन गए और पहले प्राइम मिनिस्टर भी किस तरह बने थे और ये अभी तक वही ताल्लुक शायद निभा रहे हैं। ज़रा इस पर भी बात करेंगे आज। तो देखिए, अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें कि जबकि ये हुकूमत आई है 10 अप्रैल की और इन्होंने काम शुरू किया है, तो लोगों को लापता करने के वाक़यात बढ़ गए हैं। बलोच तलबा इस्लामाबाद रावलपिंडी से 16-16, 17-17 साल के बच्चे हैं, अगवा हो रहे हैं। ठीक, वो वज़ीरिस्तान में 4 नौजवान बच्चे तालिब इल्म जो वहाँ पे यूथ ऑफ बलूचिस्तान के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, जिसमें यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वज़ीरिस्तान नाम की एक वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, जिसमें वो वज़ीरिस्तान में अमन की बात करते थे, मिलिटेंसी की मुखालफत करते थे, जमहूरियत की बात करते थे। उन बच्चों को टारगेट किलिंग की गई उनकी। नौजवान बच्चे, मैं पढ़ के मैं परेशान हो गया। एक की 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, एक की 1 बेटी 1 बेटा है। ये इतने इतने बच्चों से आपने उनके बाप छीन लिए। और हमारी रियासत है वो जिन्होंने मारे हैं उन टीटीपी से मुज़ाकरात करती फिर रही है। कल पहली दफ़ा बड़ी मेहरबानी की इन्होंने परसों पार्लिमानी कमेटी को एतमाद में लिया। ठीक है, यानी कि हमारी रियासत खुद तमाम मुज़ाकरात करके हमारे रियासती इदारे यानी कि अफवाज पाकिस्तान एंड में रबड़ स्टम्प के तौर पे यूज़ करने पार्लियामेंट को आ जाते हैं कि हाँ हमने सारा काम कर लिया, आओ इस पर ठप्पा लगाओ। और ये भी तब हुआ जब पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो साहब ने एक वो प्रेस रिलीज भी जारी की कि जनाब पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। और ये पार्लिमान में इतने बड़े फैसले होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये टीटीपी के साथ डील होती है, वापस आते हैं दोबारा से इधर लोगों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं, तो उसका जो ब्लेम जाएगा वो तो सियासतदान के ऊपर जाएगा। उसने उसकी कीमत अदा करनी होगी कि जी आपकी हुकूमत थी, ये डील हुई थी, देखें इतना नुकसान हो गया मुल्क का। तो फिर ये डील करवाई भी सियासतदानों से जाए ना। आप लोग डील खुद करते हैं, इनको कहते हैं अंगूठा लगाओ चलो आगे काम चलो। क्या मजाक है। उसके बाद अब देखिए जो हालिया जो चंद तशवीशनाक वाक़यात पेश आए हैं, कल नहीं बल्कि आज सुबह 4:30 बजे एक सोशल मीडिया पे वो बड़े वाइब्रेंट हैं, अरसलान खान AK-47 के नाम से उनका अकाउंट है ट्विटर पे। उर्दू स्पीकिंग वो हमारे भाई हैं, हमारे मीडिया फेलो हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुतादिद इदारों में रहे हैं अब तक, जियो और दीगर इदारों के साथ उन्होंने काम किया है। अब उनको सुबह 4:30 बजे रेंजर्स के एहलकार बावर्दी 15-16 उनके घर में दरवाज़ा तोड़ के एंटर हुए हैं। और AK-47 वो बेचारे अकेले अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। ठीक है, उनकी बीवी मासूम बच्चों पर ये रेंजर्स के एहलकार AK-47 क्लाशनकोफ़ें सीधी करके उनको गन पॉइंट पे लेके खड़ा रखा। मतलब ये क्या रवैया था। और उनको अगवा करके ले गए। और जब उनकी बेगम ने जो अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया कि उन्होंने, जाहिर बात है वो देख रही थी मेरे हस्बैंड को यूं घसीट के ले गए, उन्होंने कहा भाई जुर्म इसने क्या किया, क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा जी हम बस इसको हिरासत में ले रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे लिखता है, बोलता बहुत है। ये जुर्म बन गया पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे लिखना। ये क्या शर्मनाक हरकत है। यानी कि आप देखिए कि क्योंकि अभी पिछले दिनों अल्ताफ हुसैन साहब ने NA-240 में बाइकाट की एक कैंपेन लॉन्च की थी, जिस वजह से NA-240 में
ایم کیو ایم کو بہت نقصان ہوا جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، کیونکہ مہاجر ووٹر اس طرح نکلا نہیں ہے ووٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کی لائلٹی ابھی بھی میجورٹی کی الطاف حسین کے ساتھ ہے. تو آپ کیونکہ اس کیمپین کے اندر پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر بہت زیادہ لوگوں نے جو اردو سپیکنگ لوگ تھے انہوں نے اس کے حق میں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے 240 الیکشن کا، یعنی 240 کا. تو آپ نے کہا اب ان کو سبق سکھاؤ، جو بھی یہ اردو سپیکنگ ہے آپ ارسلان خان کو اٹھا کے لے گئے، آپ دوسروں کو لے کے جائیں گے، تو کیا رویہ ہے یہ؟ آپ بتائیے اتنے دنوں سے پی ٹی آئی کے لوگ پچھلے 3 ماہ سے بشمول عمران خان صاحب، قاسم سوری، دیگر کے اکاؤنٹس اٹھا لیجیے، وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی تقریریں اٹھا لیے، وہ نیوٹرل کو، کبھی آرمی چیف کو وہ میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، ان کے آپ احتجاج، لاسٹ سنڈے کے آپ احتجاج کے بینرز اٹھا لیجیے، پوسٹر اٹھا لیجیے، ایسے ایسے الفاظ انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں یوز کیے ہیں، ایسی ایسی گالیاں یوز کی ہیں. ان کے میں دیکھ رہا ہے ایک ویڈیو کوئی افریدی صاحب کو سو کالڈ باہر سے ویڈیو کر رہے ہیں، وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں آرمی چیف کو، پاکستان کے جرنیلوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. جنرل سائر شمشاد مرزا کا نام لے رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، موسٹ سینئر ہوں گے اگر اگلے آرمی چیف کی ریس کا جب بھی وقت آئے گا، اس وقت موسٹ سینئر جنرل ہوں گے اس ریس میں. یہ حالات ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ایک گیلا تیتر ہے غلیظ نسل کا، اس کے گھر کے باہر سے ویسے ہی پولیس کی موبائل گزر رہے تو وہ سوشل میڈیا پہ شور مچ رہا تھا، میرے گھر پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، میرے گھر کے باہر پولیس آ گئی. کیا حالات ہیں؟ ٹھیک ہے، تمہیں ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کر کے دیکھا، ٹھیک ہے، ان کو کوئی انگلی نہیں لگاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ پنجاب ہے، یہ ان کو گالیاں دینے کی آزادی ہے، یہ جو مرضی کریں اداروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، آزادی اظہار رائے سب کا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں. سیاسی اختلاف کرنا بھی ہمارا حق ہے. میں بھی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ناقد ہوں، ان کے سیاسی کردار کا ناقد ہوں، ان کے حلف توڑنے کا ناقد ہوں. مخالفت کرتا ہوں کہ آپ کا کام نہیں حکومتیں لانا اور حکومتیں گرانا، آپ کا کام نہیں سیاسی جماعتیں بنانا اور سیاسی جماعتیں توڑنا، آپ کا کام نہیں ایک سیاسی جماعت کو ہوا دینا اور دوسری کو کورٹ سے سزائیں دلوانا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کا کام نہیں ہے. میں اس پالیسی کا ناقد ہوں، لیکن ہم میں سے کبھی ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے. ابصار اعظم صاحب نے گولی کھائی ہے، حامد میر صاحب 9 ماہ آف رہے ہیں، متی اللہ جان اغوا ہوئے، عمر چیمہ نے مار کھائی، احمد نورانی نے مار کھائی، کامران یوسف اغوا ہوئے، امبر شمسی آفر ہو گئیں، سرل المائدہ آج بھی نہیں لکھ پا رہے، نصرت جاوید صاحب کو آفر کر دیا گیا. اس ملک میں کس نے نہیں اس چیز کی قیمت ادا کی؟ لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے گالم گلوچ نہیں کی. ہم ناقد ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ناقد ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا، انگلی نہیں لگا رہا. ارسلان خان نے بیچارے نے 1-2 ٹویٹس کر دیے کیونکہ وہ اردو سپیکنگ ماں کا بیٹا ہے، آپ اٹھا کے لے گئے. شرم بھی نہیں آتی اس ملک میں اتنا دوہرا معیار چلاتے ہوئے آپ کو؟ اور یہ کر کے جب آپ میسج دیتے ہیں اردو سپیکنگ کمیونٹی کو، پختون کمیونٹی کو، بلوچ کمیونٹی کو کہ تم اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری ہو، تم اس ملک میں صرف ہم سے ذلت کا شکار ہونے آئے ہو، ہم جب چاہیں گے تمہیں اغوا کر لیں گے، تمہیں لاش تمہاری ہائی وے پہ پھینک دیں گے ڈرل کر کے، تمہیں لاپتہ رکھیں گے، کوئی تمہارے لیے کارروائی نہیں ہوگی، کورٹس آرڈر دیتی رہیں گی، ہم تمہیں پروڈیوس نہیں کریں گے. تو پھر آپ سوچئے کہ وہ پھر کیوں اس ملک میں رہنے کا سوچیں گے، یا اس ملک کے ساتھ کیوں سوچیں گے کہ ہمیں اسی وفاق کے زیر انتظام پاکستان کا حصہ رہنا ہے. وہ بنگالیوں والی سوچ کیوں نہیں ان کے اندر پیدا ہوگی؟ یہی کیا تھا ہم نے بنگلہ دیش میں، تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. آپ یہی آج پھر کر رہے ہیں. خدا کا خوف کیجئے، شرم کیجئے، ارسلان خان کو چھوڑیے، یہ مت کیجئے. وہ ایک پرامن شہری ہے سوشل میڈیا پہ، اور آپ دیکھیے اس کا سوشل میڈیا دیکھیے، وہ کوئی دھمکیاں نہیں دیتا لوگوں کو، کوئی ایکسٹریمسٹ ویوز نہیں ہے، ایک سیاسی بات کرتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، اس کا حق ہے. جو کہ آپ اس کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اس کے بیگم بچوں پر آپ کلاشن کوفیں تانتے رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی، ہمارے رینجرز والوں کی مردانگی ہے؟ یہ مردانگی ہے؟ آپ ان معصوم بچوں پہ، ان کی جو اہلیہ تھی ہماری بہن، ان پہ آپ بندوقیں تانتے رہے ہیں. شیم آن یو. اور اب آپ دیکھیے علی وزیر ہیں، اتنے دن سے وہ حراست میں ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے.
ان کی ضمانت نہیں آپ ہونے دیتے. ٹھیک ہے, آپ حالت دیکھیے کہ اس حکومت نے جو بھی وجود میں آئی ہے, عمران خان صاحب کو نکال کے, اس اتحادی حکومت نے, جب ان کو عمران خان کو نکالنے کے لیے ایک ایک ووٹ ان کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا, تو یہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر پہ اس کو اسلام آباد لے کے آ گئے. پھر شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم منتخب ہونا تھا تو ان کو ایک ووٹ چاہیے تھا, تو انہوں نے وہ ووٹ بھی دلوایا علی وزیر سے. اس کے بعد علی وزیر کو پروڈکشن آرڈر ختم کر کے جیل بھیج دیا. اب بجٹ کا سیشن آیا ہے, اتنا ضروری سیشن ہے, یہاں پہ آپ کو بجٹ کی منظوری درکار ہے, آپ کو علی وزیر کا ووٹ درکار ہوگا. اور پھر علی وزیر NA50 کے نمائندے ہیں, ادھر کے ہزاروں ووٹروں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں قومی اسمبلی میں. آپ ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں طلب کر رہے تھے, مر کے اب طلب کیے راجہ پرویز شریف صاحب نے. اس میں بھی راجہ پرویز شریف صاحب یہ انشور ہی نہیں کر رہے کہ بھائی علی وزیر کیوں نہیں آ رہا اتنے دن سے اسلام آباد. وہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں, کبھی ہسپتال لے جاتے ہیں, کبھی کہیں لے جاتے ہیں, کبھی کہیں لے جاتے ہیں. ہسپتال میں بھی ان کو ہسپتال کے باہر سڑک پہ بٹھایا ہوا. ٹھیک ہے, ایک منتخب نمائندے کو زمین پہ ننگے پاؤں بٹھایا ہوا پولیس نے. یہ کیونکہ وہ پختونوں کا نمائندہ ہے, وہ پختون ہے, وہ ہمارا پنجابی نہیں ہے. یہ حالات ہیں آپ لوگوں کے, کچھ شرم کیجیے. اور یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ یہ انشور نہیں کر رہی کہ علی وزیر اسلام آباد پہنچے. کوئی ان کے لیے میٹر نہیں کرتا علی وزیر, ان کا MNA کولیگ ہے. کچھ تو شرم کیجیے, کوئی تو شرم کیجیے. وہ قومی اسمبلی میں محسن داور صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے وہ 4 جو پختون بچے شہید کیے گئے ابھی وزیرستان میں, ان کے اوپر آواز اٹھائی, راجہ پرویز شریف نے ان کا مائک بند کر دیا. کیوں بھائی؟ قومی اسمبلی فورم ہی وہ ہوتا ہے جہاں پر تمام لوگوں کے جو نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے حلقے کی, اپنے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ان کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. اور 4 ماؤں کے بیٹے آپ نے شہید کر دیے, اس سے بڑا اس ملک میں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے آپ نے تقریر نہ کرنے دی محسن داور کو اس اسمبلی میں. یہ حالات ہے آپ لوگوں کے. یہ اتنا شرمناک رویہ ہے اس اسمبلی کا. یہ راجہ پرویز شریف, یہ آپ کا رویہ ہے. اور یہ راجہ پرویز شریف صاحب, اب ہم آپ کو ان کا بتاتے ہیں, یہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تو آصف زرداری صاحب نے مخدوم شہاب الدین کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا تھا. راجہ پرویز شریف کورنگ کینڈیڈیٹ تھے, لیکن کیونکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے راجہ پرویز شریف گرائیں تھے, ایک ہی گلی کے رہائشی تھے, یہ دونوں ایک ہی گاؤں کے رہائشی تھے. تو اشفاق پرویز کیانی صاحب نے کورٹ سے مخدوم شہاب الدین کے وارنٹ جاری کروا دیے, اور ان کو زرداری صاحب کو میسج مل گیا کہ یہ ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دے گی آرمی. انہوں نے ہٹا دیا, راجہ پرویز شریف صاحب بن گئے. اشفاق پرویز کیانی صاحب کا بول بالا ہو گیا, انہوں نے اپنا جو گاؤں کا اپنا بندہ تھا وہ پرائم منسٹر بنوا لیا زرداری صاحب سے. یہ ہوا. پھر ابھی آپ دیکھیے جو اب کے DGI ہیں لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم, وہ بھی گجر خان کے ہیں, راجہ پرویز شریف گجر خان کے ہیں. اب پھر شاید یہ والا تعلق نہیں بھارے راجہ صاحب کے, وہ نہ محسن داور کو بولنے دیتے ہیں, نہ وہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں. اگر جاری کرتے ہیں رو دھو کے تو انشور ہی نہیں کرتے کہ علی وزیر کیوں نہیں آ رہا اسلام آباد. وہ ادھر اس کی جان کو خطرہ ہے, آپ نے سڑک پہ ایک منتخب نمائندے کو ننگے پاؤں بٹھایا ہوا ہے اتنی شدید گرمی میں. یہ آپ کی حالت ہے. شرم نہیں آتی اس ملک میں کسی کو؟ کسی سیاسی رہنما کو شرم نہیں آتی, کسی اسٹیبلشمنٹ والے کو شرم نہیں آتی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کس طرح کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس ملک میں؟ خدا کا خوف کیجیے, ان کو چھوڑیے, ان ماؤں کے بیٹوں کو. اور یہ اب اس ملک میں ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو لے جاتے ہیں. پچھلے دنوں آج TV کے اسائنمنٹ ایڈیٹر تھے نفیس صاحب, ان کو بھی اغوا کر کے لے گئے. ایک دن رکھا, پورا شور مچا, تو پھر ان کو رات کو چھوڑ دیا. اب یہ ہراساں کرنے کی ایک نئی پالیسی ہے, یہ کہ صبح آؤ اٹھا کے لے جاؤ, پوری فیملی کو ڈراؤ, گن سے بندہ اغوا کر کے لے جاؤ, اور رات تک چھوڑ دو جب تک پورے, کیونکہ اس سے ایک چلر افیکٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی میں جو جاتا ہے کہ بھئی یار یہ لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. ایک خوف پیدا ہوتا ہے. آپ یہ خوف پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو اغوا کیے جا رہے ہیں. اور یہ نئی حکومت آئی ہے, اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ اس پہ بولے کہ یہ مت کریں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. نہیں, یہ جب اپوزیشن میں تھے تو روز عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ جی فلاں اغوا ہو گیا, فلاں اغوا ہو گیا. یہ لاپتہ افراد کے کیمپوں میں جاتی تھیں. مریم نواز صاحبہ بھی
بلاول بھٹو صاحب بھی کراچی کوئٹہ میں ہزارہ شہید ہوئے، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی گئیں، بلاول بھٹو صاحب بھی گئے، اور ایک سب لوگ ان آپٹکس کو کیش کرنے جاتے تھے. اب حکومت میں ہیں لوگ، اسی طرح اغوا ہو رہے ہیں، اسی طرح شہید کیے جا رہے ہیں، اور ہماری ریاست ہے وہ ان ملیٹنٹ سے نیگوسیٹ کر رہی ہے، اور جو اپنے پرامن شہری ہیں ان کو ریاست خود اغوا کر رہی ہے، چاہے وہ ارسلان خان ہوں، چاہے وہ آج ٹی وی کے نفیس ہوں، چاہے بلوچ طلباء ہوں، چاہے آپ کیے جا رہے ہیں. کس طرح یہ ریاست چلے گی؟ اور ہماری عدالتیں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری صاحبہ کی درخواست پہ ایک نوٹس لیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کا کمیشن کیا کرتا ہے کہ 8 سال سے پروڈکشن آرڈر دیے، انہوں نے بندہ ہی پروڈیوس نہیں کیا، اور انہوں نے کوئی اس کے بعد فالو اپ ہی نہیں کیا، اس کے خلاف کارروائی نہیں کی کہ ہم نے آرڈر دیا تھا یہ بندہ پروڈیوس کرو تو آپ نے کیوں نہیں کیا. اس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نوٹس لے لیا، اور اب انہوں نے آرڈر کیا. اب دیکھیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے. یہ تو کمپلیٹ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہے اس ریاست کے اندر، کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور دیدہ دلیری سے ہو رہی ہے، اور بدماشی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ہماری سپریم کورٹ ہے، ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ احتساب عدالتوں کے اور ایف آئی اے کے وہ پروسیکیوٹرز کیوں ٹرانسفر ہوئے جی، کیونکہ وہ سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے میں ہمارے اداروں کو کودنے کا بڑا شوق ہے. لیکن جہاں پہ عوام کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پہ ہماری عدالتیں بھی سو رہی ہیں. اللہ خیر سے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.